الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم، رحمت تمام، فخر آدم و بنی آدم، مرکز عقیدت، ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم، تاجداری حرم، نوبہاری شفاعت، گل باغ رسالت، ختم دور نبوت، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین. امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عارف باللہ وارث علوم اعلی حضرت قاضی القضات فی الہند حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا، تمہیں محبوب رکھے گا. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم دیا اور اپنی محبت کو اپنے محبوب کی محبت پر منحصر کیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس محبت کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اس کے نبی کی محبت دل میں بس جائے.
फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मुझसे मोहब्बत करो, तो लाजिमन अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुमसे प्यार करेगा। बगैर हुजूर की मोहब्बत के अल्लाह ताला की मोहब्बत तकमील को नहीं पहुँचती है। बंदा बगैर बारगाह रिसालत में पहुँचे हुए दरबार इलाही में नहीं पहुँच सकता। रब तक पहुँचने के लिए एक सबसे बड़ी सीढ़ी और वसीले का नाम हुजूर की ज़ात है, महबूब का प्यार है, हुजूर से मोहब्बत है, और यहाँ पहुँचने के बाद ही वो रब तक पहुँच पाता है। और जो यहाँ नहीं पहुँचा तो वो हज़ारों मोहब्बत के दावे करे, हज़ारों प्यार के दावे करे, हकीकत में वो अल्लाह ताला का महबूब बन ही नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। इस आयत पाक का शान नुज़ूल ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुरैश की एक जमात के पास से गुजरते हैं। कुरैश के कुछ सरदार अपने कौम, अपनी जमात को लिए हुए चंद बुतों के पास बैठे हैं और उन बुतों की पूजा कर रहे थे और उनके पास बैठकर दुआएं कर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम वहां से गुजरे। उस जमात को हुजूर ने मुलाहजा फरमाया। आका फरमाते, ऐ लोगो, ये तुम क्या कर रहे हो? उनमें से एक सरदार बोला, हम इन बूतों से इसलिए मोहब्बत करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, ये रब तक पहुंचने के लिए हमारे लिए वसीला है। आका फरमाते, वल्लाह ये हरगिज तुम्हें अल्लाह तक नहीं पहुंचा सकते। तुम लोग मुझ पर ईमान ले आओ और मेरी पैरवी करो, मुझसे मोहब्बत करो, तब जाके अल्लाह की ज़ात तक तुम पहुंच पाओगे। उस वक्त इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ और इस वाक़ये के तनाजुर में बताया गया कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए, रब ताला का महबूब बंदा बनने के लिए सबसे पहली चीज़ दरबार रिसालत में आना है, हुजूर की बारगाह में आना। और जो यहाँ पहुँच गया, यकीनन वो आगे सारी मंजिलों में रब ताला का महबूब है। रब उसके लिए कब्र हश्र की सारी मंजिलें आसान करेगा। और यहाँ तक न पहुँचा तो फिर नसीब दुनिया बल्कि बाद में आने वाले सारी मंजिलों पे वो फंसता ही जाएगा। आला हजरत कहते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जो हुजूर का हो गया उसके लिए फरमाते हैं, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। हुजूर की मोहब्बत रब तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला, वसीले उज़्मा। अब आका की मोहब्बत को अगर समझना है तो मोहब्बत कि कुछ मायार जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपनी जिंदगी में दिखाए, कुछ मिसालें। इस जमीन पर अंबिया और रसूलों को छोड़कर सबसे बड़ी जमात का नाम जमात सहाबा, जिन्होंने अपने किरदार और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में रहकर हुजूर की मोहब्बत का इस कदर हक अदा किया कि आज उन साहबा किराम की मोहब्बत हमारे लिए और आती दुनिया तक, क़यामत तक लोगों के लिए एक मॉडल और एक आइडियल बनते रहेंगे। उनके वाक़यात, उनकी हिकायतें, उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और जिस अदा से मुस्तफ़ा जाने रहमत को जिस अदा में पाया, फिर साहबा उस अदा में लग गए। एक भी सरकार का तरीका अगर छूट जाता उन्हें चैन ना आता।
انہیں معلوم تھا یہ وہ جماعت تھے کہ انہوں نے براہ راست قرآن کو اترتے دیکھا، انہوں نے نزول قرآن کا زمانہ پایا، اور جس ذات گرامی پہ قرآن اتر رہا ہے اس ذات گرامی کو انہوں نے دیکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دیکھا، حضور کا حضر دیکھا، سرکار کی خلوت و جلوت میں رہے اور حضور کی ذات سے بے شمار فائدے اٹھائے، اس لیے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کے حسن کو دیکھ کر، ادائیں دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح فریفتہ ہوئے، اور اپنی زندگی میں حضور کی اداؤں کو صحابہ نے ایسا بسایا، اس طریقے سے بسایا کہ اللہ جب تک حضور کے ایک طریقے پہ عمل نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا۔ محبت کا حق ادا کیا ان صحابہ کرام نے۔ دنیا میں لوگ محبتوں کے باب پڑھاتے رہیں گے، اور دنیا میں کچھ واقعات، کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی محبتوں کا ذکر لوگ کتابوں میں کرتے رہیں گے، اور کچھ لوگ اپنے اداؤں میں بھی ان محبتوں کو، ان کے مثال اور ان کے کارناموں کو لاتے رہیں گے۔ جیسے دنیا میں محبتوں کے قصے مشہور ہیں، لوگ لیلا اور مجنوں کے قصے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہیر رانجھا، سونی میوا، جولی لوبر، شیری فرہاد، ان سب کی محبتوں کے قصے ہیں، مگر یہ سب دنیاوی اور تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اور جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو محبت کی مثال مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اور جس قدر حضور کی محبت کو اپنے سینوں میں ڈال کر قیامت تک آنے والے امت کے لیے سرکار کے دیوانے اور حضور کے محبین کے لیے ایک مثال پیش کی ہے، قیامت تک ان کا باب پڑھا جاتا رہے گا۔ لوگ ان کے واقعات کو پڑھ کر اپنے آپ کو حضور کی محبت میں ڈالیں گے، حضور کے جذبہ عشق اور جذبہ محبت میں سرشار ہو کر اپنے آپ کو سرکار کی دہلیز پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے ان صحابہ کو حضور کی محبت میں، ان کی زندگی اور ان کی حیات میں اس طرح ان کے واقعات رونما فرمائے کہ ایک ایک واقعہ ان کی محبت کا جب پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لوگ اس سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں آخر انہوں نے کس طرح مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا حق ادا کیا۔ حضور کو جس حالت میں پایا، جس سچویشن میں سرکار کو پایا، جب تک حضور کی ادا پہ عمل نہ کر لیا صحابہ نے چین سے زندگی کو بسر نہ کی۔ ایک صحابی حضرت مالک غالباً نام ہے، وہ کسی ریگستان میں چلے اور اپنے اونٹ کی نکیل کو پکڑا، اور اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر حضرت مالک اپنے اونٹ کو دائرہ لگا رہے ہیں۔ اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر وہ جو ہے دائرہ لگاتے ہیں، یعنی گول گھوم رہے ہیں۔ اب وہ ایک علاقہ ایسا ہے جو آبادی سے دور تھا، حضرت مالک نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہے اور چکر لگا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا سبب رہا، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں سے گزر ہوتا ہے، دیکھا کہ حضرت مالک اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس کو گھما رہے ہیں، شاید انہیں لگا ایسا کہ کوئی چیز جناب مالک کی گم ہو گئی ہے جو تلاش کر رہے ہیں۔ چلے گئے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد وہ صحابی واپس گزرتے ہیں، دیکھا حضرت مالک اسی حال میں ہے، اونٹ کی نکیل کو پکڑے ہیں اور گما رہے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہوتی اور تلاش کرتے ابھی تک تو وہ چیز مل جانی چاہیے تھی۔ وہ صحابی قریب جاتے ہیں، حضرت مالک سے کہتے ہیں، اے مالک یہ تو بتاؤ، میں یہاں سے گزرا اور واپس پلٹا، کافی وقت ہو گیا، میں نے تم کو دیکھا اونٹ کی نکیل پکڑ کر دائرہ لگا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تمہاری کوئی چیز اس وقت اس زمین پہ گم ہو گئی ہے؟ آخر اتنی دیر تک اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر گھمانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مالک سرکار کے صحابی ہیں، وہ جواب دیتے مقصد مجھے پتا نہیں ہے، مگر ایک واقعہ تم سے میں بتاتا ہوں۔ آج سے کچھ زمانوں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے اندر حضور کے ساتھ میں اسی جگہ آیا ہوا تھا، ہم لوگ آگے کسی جگہ جا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ میں یہیں پر تھا، ہم نے یہاں پڑاؤ کیا تھا، اب اس وقت میں نے رسول پاک کو دیکھا تھا، حضور نے اپنے اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور سرکار نے اپنے اونٹ کا دائرہ لگایا، چکر لگایا۔ اس وقت سرکار کا اونٹ کی نکیل پکڑ کر یہاں دائرہ لگانا کسی مقصد کے تحت ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی وجہ، کوئی ریزن ہوگا، اس لیے سرکار نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور یہاں پہ دائرہ لگایا۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میری کوئی چیز گم نہیں ہوئی ہے، بس یار کو آج سے کچھ سالوں پہلے اس جگہ یہ عمل کرتے دیکھا تھا، میں اسی یار کی یاری کو ادا کر رہا۔
یار کی یاری ادا کر رہا ہوں، بس وہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کو یہ کرتے دیکھا، میں بھی وہ ادا وہ سرکار کی نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک جگہ سے حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے ہیں، پہاڑ ہے دونوں طرف اور دونوں پہاڑ کے راستے بیچ میں ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، مگر جیسے گزرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے گردن کو نیچے کر لیا، ایسا ریاکٹ کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، ایسا عمل کیا جیسے آدمی کس جگہ سے گزر رہا ہو اور اگر وہاں پہ کوئی درخت لگا ہے اور درخت کی ایک شاخ نیچے ہے اور وہ آدمی گزرے گا، وہ درخت کی شاخ اس کے جسم سے ٹکرائے گی۔ آدمی کا عمومی معمول یہ ہے، وہاں سے گزرے گا درخت کی شاخ کو پکڑ کے اونچا کرے گا، یا درخت کی شاخ نیچے ہے آدمی جھک کے گزر جائے گا تاکہ وہ شاخ جسم پہ ٹچ نہ ہو، تاکہ وہ کانٹے دار درخت کی شاخ جسم پہ لگے نہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دونوں پہاڑ ہے، اس دونوں پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ بنا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے گزر رہے ہیں مگر جھک کے گزرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساتھ میں ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اس وقت آپ کو اس جگہ پہ گزرنے کا اور گزرتے وقت جھکنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئی، ہمیں کوئی مقصد پتا نہ چلا، آخر یہاں پہ کیوں گزرے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں کچھ زمانوں پہلے اسی جگہ مصطفیٰ کے ساتھ آیا تھا، آقا کے ساتھ آیا تھا، مگر جب سرکار کے ساتھ آیا تھا اس جگہ ایک درخت تھا، درخت کی شاخ نیچے تھی اور آقا جب یہاں سے گزرے تھے تو اپنے جسم کو درخت کی کانٹے دار شاخ سے بچانے کے لیے سرکار یہاں پہ جھکے تھے، حضور جھک کے گئے تھے۔ میں اگرچہ گزر رہا ہوں اس وقت وہ درخت اس جگہ نہیں ہے، درخت کی شاخ اس جگہ نہیں ہے، مگر اس جگہ آقا کچھ سالوں پہلے گزرے تھے اور یہاں گزرتے وقت آقا نے اپنے آپ کو جھکایا تھا، آقا شاخ سے بچنے کے لیے، اس کے کانٹوں سے بچنے کے لیے سرکار جھک کے گئے تھے، بس حضور اس جگہ آ کے اپنے آپ کو جھکا لیے تھے، بس میں بھی اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں تاکہ یار کی یاری ادا ہو جائے، یار کا طریقہ ادا ہو جائے۔ یعنی اس طرح صحابہ نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی اداؤں میں مٹایا، حضور کے پیار میں، سرکار کی نقل میں اس طرح مٹایا۔ سرکار کس جگہ سے اگر جھک کے گزر بھی گئے ہیں، اگر صحابہ وہاں سے گزرتے ہیں اسی ادا سے گزر رہے ہیں جیسا مصطفیٰ گزرا کرتے تھے۔ یہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ محبت اور وہ طریقہ اور سرکار کے ان اداؤں کو اس طرح اپنی زندگی میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شامل کیا کہ ایک ایک ادا مصطفیٰ جان رحمت کے اس پہ عمل کرتے رہے۔ اس لیے زمین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر سب سے زیادہ کسی نے حق ادا کیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ حضور کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شب و روز کو دیکھا، حضور کا وہ والضحیٰ واللیل چہرہ دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر سرشار رکھتے تھے۔ ایک صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس صحابی کے چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی غم ہے، ان کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ بارگاہ رسالت میں تشریف فرما ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابے کیا بات ہے، آج چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، آج چہرے پہ مایوسی کے آثار نظر آتے ہیں، کیا بات ہے، کوئی ریزن، کوئی سبب ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ ذلیل لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہمیں اسلام عطا فرمایا اور ہمیں عزتوں کا تاج اللہ نے عطا فرمایا، کرامتوں کا تاج اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ظاہر و باطن کو اتنا بہتر بنایا ہے، آپ کا چہرہ یا رسول اللہ ہماری آنکھوں میں ایسا بسا ہوا ہے یا رسول اللہ جب تک آپ کو دیکھتے نہیں ہیں ہم بے چین ہو جایا کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے ہیں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ، یا رسول اللہ جب تک ہم آپ کو دیکھ نہیں لیتے ہمارے دلوں میں ایک بے چینی کا احساس ہوتا رہتا ہے، جب ہماری نظر آپ کے والضحیٰ والے چہرے پہ پڑتی ہے تب جا کے دلوں میں سکون آتا ہے، تب جا کے دلوں میں ہمیں جو ہے دلوں میں اطمینان آتا
ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کا چہرہ اتنا حسین بنایا ہے, ایک مرتبہ اس چہرے پہ نظر پڑ جائے تو دنیا میں کسی اور حسن والی چیز کو دیکھنے کا بندہ تمنا نہیں کرتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ مصطفیٰ کا, دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا چہرہ مصطفیٰ کا, اور اللہ نے جو حسن مصطفیٰ کو دیا ویسا حسن اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے نہ قیامت تک کسی کو دے گا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں لم تر قط عینی اجمل منکا ولم تلد النساء احسن منکا. یا رسول اللہ, آپ سے بہتر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا, بلکہ حقیقت یہ یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت بچہ دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ بددعا. ایک جگہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان, ایک تیرے رخ کی روشنی یا رسول اللہ چین ہے دو جہاں کا, انس کا انس اسی سے ہے جا کی یہیں جا ہے, انس کا انس اسی سے ہے جا کی یہیں جا ہے. وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ارشاد فرمائے یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں دیکھتے بے چین ہو جاتے ہیں, مگر یا رسول اللہ یہ تو دنیا ہے, آپ تشریف لے جاتے پھر ہمارے درمیان آ جاتے ہیں, ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہمارا دل مطمئن ہو گیا اور ہم میں پھر اللہ تعالیٰ نے طاقت بھر ڈالی. مگر یا رسول اللہ قیامت کا دن اور قیامت اور حشر کے بعد جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے, حضور آپ تو سید الانس والجان ہے, حضور آپ تو سید الانبیاء ہے, سید الاولین والآخرین ہے. یا رسول اللہ آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں جلوہ بار ہوں گے, جنت کے بہتر درجے میں اعلیٰ درجے میں جلوہ بار ہوں گے. یا رسول اللہ ہم تو وہاں نہ جانے جنت کے کس درجے میں ہوں گے. حضور اگر جنت میں بھی آپ کا دیدار نہ ملا تو پھر جنت کی لذتوں میں مزہ نہ آئے گا, جنت کی ان خوشگوار ہواؤں کا لطف ہم نہ اٹھائیں گے. یعنی صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو, اللہ نے سب سے بڑی خوبصورت چیز جنت بنائی ہے, مگر صحابہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے, ہم لوگ جنت کے کسی اور درجے میں ہوں گے. حضور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جنت کی ان حسین مناظر کے اندر بھی آپ کا دیدار نہ ہوگا, حضور ہمیں جنت پہ بھی مزہ نہیں آئے گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہے. وہ صحابی جیسے ہی عرض کرتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ آیت کریمہ اتارتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آیت کریمہ اتاری کہ وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ نبیین کی جماعت ہے, وہ صدیقین کی جماعت ہے, وہ صالحین کی جماعت ہے, وہ شہیدوں کی جماعت ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَحَسُونَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, جو دنیا میں محبوب سے محبت کرنے والے ہیں, جو دنیا میں حبیب سے پیار کرنے والے ہیں, جن کا سینہ اس محبوب کی محبت کا مدینہ بنا ہے, جن کے شب و روز میں محبوب کی اداؤں کی ادائیں جن کی زندگی میں ہے, جو دنیا میں محبوب سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے حضور کی عاشقوں کو مژدہ دیا, حضور کے محبین کو مژدہ دیا. حسون اولئک رفیقا, اگر دنیا میں تمہارا سینہ محبوب کی محبت کا مدینہ بنا ہے, غم مت کرو, اللہ تعالیٰ جنت میں بھی تمہارا ٹھکانہ محبوب کے قریب ہی میں لگانے والا ہے. وَحَسُونَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, محبوب کے یہ بہت اچھے ساتھی ہیں, یہاں بھی محبوب کے ساتھ تھے, حشر میں بھی محبوب کے ساتھ ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت, اور انہوں نے جو محبت کا ثبوت دیا دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. ایک عروہ بن مسعود ثقفی کو کفار قریش نے بھیجا تھا, جاؤ دیکھ کے آؤ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لشکر جمع کیا ہے, دیکھ کے آؤ, تاکہ اسی اعتبار سے ہم لوگ تیاری کریں کفار مکہ کا نمائندہ بن کر
حضرت عروہ بن مسعود بعد میں ایمان لے آئے. عروہ بن مسعود ثقفی آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کو دیکھنے لگے. دیکھیں کیسا ہتھیار جمع کیا ہے, کتنی فوج ہے, تاکہ ہم اسی اعتبار سے جنگ کی تیاری کریں. وہ آیا بارگاہ رسالت سے باہر چھپکے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہے حال اور صحابہ کا حال دیکھنے لگا. اسی دوران نماز کا وقت آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے وضو کا پانی پیش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں اور باہر چھپ کر عبداللہ عروہ بن مسعود ثقفی صحابہ اور صحابہ کی محبت کا جو منظر حضور کے ساتھ ہے وہ سارا منظر عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ رہے ہیں. دیکھا سرکار کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں. جیسے حضور نے وضو فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے آتے ہیں. سرکار کے جسم سے وضو کا جو پانی گرتا ہے صحابہ اپنے ہاتھوں میں جمع کر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ پانی کو مل لیتے ہیں. اپنے جسم پہ پانی کو ملا. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ناک شریف سے مادہ شریف نکالا. جیسے ناک سے وہ مادہ شریف نکلتا ہے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لے. بلغم نکالا, صحابہ اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں, اپنے جسم پہ مل رہے ہیں. یہ محبت کا طریقہ دیکھا, یہ محبت کا انداز دیکھا, حضور کے ساتھ پیار کا یہ انداز صحابہ کا دیکھا. عروہ بن مسعود ثقفی حیران ہو گئے. ایسا منظر تو کسی چاہنے والوں کا نہ دیکھا, ایسا پیار تو کسی پیار کرنے والے کا نہ دیکھا. فوراً کفار مکہ کے پاس لوٹ کے جاتا ہے. کفار مکہ کہتے ہیں بتاؤ کیا دیکھا محمد کے دربار میں جا کر. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا اور دربار میں جا کر ان کے سپاہیوں کو بادشاہ کی عزت کرتے دیکھا ہے, ان کے نوکر و خادموں کو بادشاہوں کی عزت کرتے دیکھا ہے, مگر میں نے کبھی بھی ایسی عزت کرتے نہ دیکھا کسی کی جیسے محمد کے ان کے صحابہ کر رہے ہیں, ان کے غلام کر رہے ہیں. وہ کلی کرتے ہیں, ان کے دیوانے پانی کو ہاتھ میں لے کے جسم پہ مل لیتے ہیں. وہ وضو کرتے ہیں, ان کے جسم سے جدا ہونے والا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پہ ملتے ہیں, پی جاتے ہیں. ان کی بلغم شریف نکلتی ہے, صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پہ مل لیتے ہیں. اے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کو دیکھا ہے, بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کو دیکھا ہے, مگر کسی سے محبت کرنے والے ایسی محبت کا ثبوت میں نے نہ دیکھا. لہذا سپاہیوں سے جنگیں لڑی جاتی ہے, بہادروں سے جنگیں لڑی جاتی ہے. محمد نے اپنے دربار میں سپاہیوں کو جمع نہیں کیا ہے, محمد نے اپنے دربار میں بہادروں کو نہیں جمع کیا, محمد نے تو اپنے دربار میں دیوانوں کو جمع کر کے رکھا ہے, عاشقوں کو جمع کر کے رکھا ہے. لشکر و جنگ میں سپاہیوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, دیوانوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی. جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جدا ہونے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی وہ کب اپنے نبی کا خون زمین پہ گرنے دیں گے. لہذا جو قوم اپنے نبی کے کلی کا پانی زمین پہ نہ گرنے دے وہ قوم اپنے نبی کے جسم کا خون کبھی زمین پہ گرنے دے. لہذا اے لوگوں سپاہیوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, دیوانوں سے جنگیں لڑی نہیں جاتی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کو جس حال میں دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو محبت, یہی تو محبت کا طریقہ ہوتا ہے. ہم جس سے محبت کریں ان کی محبت ہماری اداؤں, ان کی محبت کا اظہار ہماری اداؤں سے ہونا چاہیے. ان کی سیرت, ان کا کردار ہماری زندگی میں ہو تک کہ پتہ چلے کہ ہاں یہ محبت کرنے والا ہے. ہم لوگ سی محرم کے 10 دن میں 10 دن کے مسلمان بنے, نعرہ لگا لیا نہیں. محبت کا مزاج تو یہ ہوتا ہے آپ جہاں رہے محبوب کی اداؤں پہ عمل کرتے رہے, یہی محبت کا تقاضا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو بنایا ہے. اب نماز پڑھ رہے ہو, یہ سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے. اب بتاؤ محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہو اور نماز ترک کر رہا ہو تو پھر محبت کے دعوے میں کھرا نہیں اتر رہا ہے. حضور سے محبت کا دعویٰ بھی ہے مگر کبھی سرکار کی اداؤں پہ نہیں آ رہا ہے, حضور کی سیرت پہ نہیں آ رہا. یہ محبت ناقص ہے, یہ محبت ادھوری ہے. محبت کا مزاج تو یہ ہوتا ہے جس باب میں جس بیان میں سن لیا کہ محبوب نے ایسا کیا تھا, آقا نے ایسا کیا تھا, محبت کا مزاج تو یہ ہے فوراً محب کو محبوب کی اداؤں میں لگا دے. اب آقا کی
کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، سرکار روزے سے ہے، سرکار نمازوں سے محبت فرما رہے ہیں، حضور کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ محبت کا مزاج یہ ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنا ظاہر حضور کی اداؤں میں ڈالے، اپنا باطن حضور کی اداؤں میں ڈالے، ہمارے ظاہر سے بھی یہ بات کا اظہار ہو، ہاں یہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے، آقا سے محبت کرنے والا ہے۔ ہم ظاہر سے باہر سے حضور کے ایسے محب بن جائیں کہ جہاں سے گزریں ہمارے گزرنے سے لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ جائیں کہ محبت کرنے والا ایسا ہے تو جس سے محبت کر رہا ہے ان کا آقا جناب احمد مختار کیسا ہوگا۔ یہ محبت کا مزاج ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک عظیم محبت کی تاریخ اور مثال پیش کی ہے، اور انہی کی زندگی اور انہی کی حیات ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے۔